बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू वॉइस ऑफ पाकिस्तान। वेलकम रोज़ एक्सेल टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कशीदगी है ये एक नया तनाज़ा नहीं है, बल्कि इसको 100 ईयर्स से ज़्यादा अरसा हो चुका है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि 1967 की जो वार होती है और 1967 की इस वार में फ़लस्तीन का वो तमाम एरिया जो उस वक्त जो इसराइल ने अपने ज़ेरे कंट्रोल ले लिया था, तो जंग बंदी का असूल तो ये है, जब अमन माहिदा होता है तो जितना भी एरियाज़ अगर किसी मुखालिफ मुल्क ने अपने कंट्रोल में लिया होता है तो फिर वो तमाम सरहदें उसके वापस कर दी जाती हैं। लेकिन जो अभी जो मेन जो इशू है, जो फ़लस्तीन की रियासत का जो मेन इशू है, वो ये चाह रहे हैं कि जो हमारा मुल्क बनना चाहिए, जो हमारी रियासत बननी चाहिए, वो 1967 की जो हदूद बंदी थी उसके मुताबिक बनना चाहिए। लेकिन इसराइल इसको तस्लीम नहीं कर रहा। इसराइल ने कहा कि 1967 की जो वॉर हुई थी उसमें हमने जो एरिया हमने ऑक्युपाइड किया था, उसके बाद से लेके अभी तक जो दुनिया के मैप के जो इसराइल दिखाई दे रहा है, इसराइल इसको एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात यह कि यरूशलेम, क्योंकि ये एक आज़ाद रियासत, मीन की आज़ाद शहर के असीर से इसको गिरदाना गया था। और उसके बाद आज जो स्टांस है इसराइल का, इसराइली कहते हैं कि हमने इसका अपना दारुल खुलाफा डिक्लेयर किया है। लेकिन फ़लस्तीनी कहते हैं कि जो मुस्तकबिल में जो हमारी रियासत बनने जा रही है, हम उसको उसका जो दारुल खुलाफा होगा वो हम यरूशलेम को रखेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि ये जो इतना हैवी कन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि बरतानिया ने जब शिकस्त दी उस वक्त सल्तनत उस्मानिया को, तो उसके उनके जाने के बाद ये कन्फ्लिक्ट यहाँ पे रेज़ हुआ। और उस वक्त के आलमी ताकतों ने उस वक्त की जो बरतानी गवर्नमेंट को ये कहा कि फ़लस्तीन में इसराइल और फ़लस्तीनी के दरमियान एक ऐसा मायदा कायम कर दिया जाए ताकि फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक जो हिस्सा उनको फ़लस्तीनी को दे दिया जाए और दूसरा हिस्सा इसराइल को दे दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से जब वो बरतानी गवर्नर्स वो रूल्स जब वहाँ से जाते हैं तो वो इसको हल किए बगैर उठ के चले जाते हैं। तो उस वक्त से लेके आज तक ये कन्फ्लिक्ट हमारे सामने आता है। 1920 से लेके 1940 तक हम देखते हैं कि फ़लस्तीन में यहूदी बस्तियों का जो क़याम था, इसमें तेज़ी आई है। लाखों की तादाद में वहाँ पे यहूदी आके आबाद हुए हैं। और साथ गज़ा की पट्टी पर और गरबी उर्दन में वहाँ पे हम देखते हैं कि यहूदियों ने कसीर तादाद में अपने आप को वहाँ पे स्टेबल किया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि फ़लस्तीन सिकुड़ता जा रहा है। और जो यहूदी जो रियासत जिसको उन्होंने नाम दिया, हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको कोई डिक्लेयर नहीं किया हुआ, लेकिन यहूदियों ने 1948 में खुद से एक नारा लगा के कि भाई हम आज़ाद हैं। लेकिन आज़ादी की रियासत का अभी तक उनके पास क्या सच कोई, मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा मंशूर नहीं है, ना ही कोई ऐसा सर्टिफिकेट है कि जिसके अक़वामी बरादरी उसको आज़ाद डिक्लेयर करे। इस ज़मन में जब हम लोग बात करते हैं फ़लस्तीन के बारे में, तो फ़लस्तीन के जो लोग, उनका ये स्टांस है कि हमारा हिस्सा था, ये फ़लस्तीन की जो ज़मीन है, ये सरज़मीन हमारी सरज़मीन थी। क्योंकि जब इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो जो अम्बिया अलैहिस्सलाम का मस्कन रही है वो फ़लस्तीन की ज़मीन, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम वहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं अपने अपने दौर में, और उस शहर को अमन का शहर करार दिया गया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बदकिस्मती हमारी ये है कि उस अमन के शहर के अमन को सत्यानाश कर दिया गया है, तबाह बर्बाद कर दिया गया है। आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? आखिर ये इसका हल कैसे और कब मुमकिन है? आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि दो कंट्रीज़, दो ग्रोह, जो दो अक़वाम जो आपस में लड़ रही हैं, हम उनका तमाशा देख तो सकते हैं लेकिन उसका हल नहीं तलाश कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि आज की इस आलमी ताकतों के लिए, हम सब के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इतना जदीद दौर है, लेकिन हम जो दो लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, दो कंट्रीज़ आपस में लड़ रहे हैं, दो गिरोह, दो अक़वाम आपस में लड़ रही हैं, हम उनके बारे में कोई अच्छा फैसला नहीं कर पा रहे, उनकी सुलह नहीं करा सकते। मेरे लिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए, सबके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। तो जनाब, जो आज का जो टॉपिक है वॉइस ऑफ पाकिस्तान में, ये इसराइल और फ़लस्तीन की बढ़ती हुई कशीदगी और उसका हल आखिर ऐसा क्या है। तो जनाब, जो माज़िज़ मेहमान निगरामी आज की इस शो में मेरे साथ यहाँ पे जलवागर हुए हैं बातचीत करने के लिए, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, बेहतरीन तजज़ियाकार हैं, सोशल वर्कर हैं, मोटिवेशन स्पीकर हैं, और एक ग्रुप ऑफ कंपनी के CEO भी हैं, और बेहतरीन बिजनेसमैन है मेरे इमरान जनाब फ़र्रुख शिराज चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मज़ाज ग्रामी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको खुशामदीद कहते हैं शो में। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है जनाब वकास मलिक साहब ने, ज़बरदस्त ये मोटिवेशन स्पीकर भी हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन रखते हैं कि ताकि मुल्क की जो हालात है उसके ऊपर एक गहरी निगाह रखी जाए, और बेहतरीन बिज़नेस कमेटी से इनका बेहतरीन तल्लुक़ भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज ग्रामी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके साथ मुल्क पाकिस्तान की मारूफ सियासी पार्टी मेरे इमरान जनाब, पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सीनियर रहनुमा मेरे इमरान जनाब निगत वदूद साहिबा, वो आज हमारे साथ हैं इस नशिस्त में। हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्रुख शिराज साहब, जानना चाहेंगे कि
فلسطین اور اسرائیل کا جو کنفلکٹ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، لیکن ہم اس کا تماشا تو دیکھ سکتے ہیں لیکن سولوشن نہیں دے رہے. آخر فلسطین اور اسرائیل کا تنازع ہے کیا؟ تاریخ کیا ہے اس کی؟ جی بہت شکریہ اعجاز صاحب اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ شاید آپ کا پروگرام بہت چھوٹا پڑ جائے گا اگر ہم اس کو محاصرہ کرنا شروع کریں گے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تھوڑے ٹائم کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم انفارمیشن خاص طور پہ اپنی آڈینس کے لیے ضرور جو ہے وہ دے سکیں. دیکھیں، اس کو آپ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا اگر آپ نے اس تنازع کو سمجھنا ہے. ایک چیز تو آپ نے یہ دیکھنی ہوگی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا ماضی کیا ہے. دوسرے حصے میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حال کیا ہے. تیسرا حصہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس کا مستقبل کیا ہے. تو یہ جب تک آپ ان کو ان تناظر میں نہیں دیکھیں گے آپ کس کے سلوشن کی طرف جا نہیں سکیں گے. میں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک یہ شاید آپ کا کیمرہ دکھا سکے، میں آپ کو یہ ایک میپ دکھا رہا ہوں. یہ میپ میرا جاری کردہ نہیں ہے، یہ آپ کو ویکیپیڈیا کے اوپر بھی مل جائے گا. اس میپ کے مطابق کیا ہے کہ 1946 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ سارے کا سارا فلسطین تھا. صحیح. یہ سارے کا سارا حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا یہ فلسطین تھا. اگر اس کے بعد ہم بات کریں تو یہ 1947 کی بات ہے. یہاں پہ آ کے آپ دیکھیں کہ فلسطین سکڑ رہا ہے. یہاں پہ اسرائیل جو ہے یہ بڑھ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ غاصبانہ قبضہ ہونا شروع ہو گیا. بات یہاں پہ رکی نہیں ہے. اس کے بعد چلتے ہیں ہم 1967 میں. 1967 میں آپ دیکھیں کہ کہاں پہ یہ دیکھیں یہ فلسطین تھا، اور اب 67 میں آ کے یہ اسرائیل اتنا بڑا ہو گیا اور فلسطین بالکل سکڑ گیا. مزید آگے چلتے ہیں، یہ 2012 کی پکچر ہے، یہ میپ ہے. 2012 میں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ فلسطین کا وجود ہی ختم ہو گیا. صرف ایک چھوٹی سی یہ پٹی ہے جس کو غزہ کی پٹی بولا جاتا ہے. تو یہاں پہ محدود کر دیا گیا ہے فلسطینیوں کو. دس از دا ریئلٹی. یہ ہے کانفلکٹ جو کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں ہے. اب بات اگر کی جائے تو یس، پیلسٹائنز جو ہے ان کا اپنا ملک تھا، ان سے یہ قبضہ کیا گیا ہے. ساری طاقتیں مانتی ہیں اس کو کہ یہ ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے. دیکھیں، اگر کسی کے گھر کے اوپر کوئی قبضہ ہو جائے، کسی کی زمین کے اوپر کوئی قبضہ ہو جائے گا تو وہ اپنا قبضہ چھڑوانے کے لیے بالکل بات کرے گا. وہ اپنا قبضہ چھڑوانے کے لیے سفارتی تعلقات بھی استعمال کرے گا، وہ اور دوسرے راستے بھی اختیار کرے گا. اس میں شدت پسندی بھی ہوگی، بالکل ہوگا. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ چیز ہو چکی، قبضہ جو ہے وہ اسرائیل کے پاس آ چکا، فلسطین کی زمین انہوں نے ہتھیا لی. اب کیا ہے کہ اب اسرائیل اتنا طاقتور ہے کہ فلسطین اس کے مقابلے میں، اگر میں جنگ کی بات کروں، پاور کی بات کروں، ٹیکنالوجی کی بات کروں، تو اسرائیل اس سے بہت اوپر ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. فلسطین والے شاید جنگ نہیں اس طرح سے کر سکیں گے جس طرح سے یا جو ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے، لیکن کیا جنگ اس چیز کا سلوشن ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. اس کو اب آتے ہیں ہم حال کے اوپر آتے ہیں. حال میں یہ ہے کہ اب جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک غزہ کی پٹی ہے جس کے اندر سارے فلسطینی جو ہیں وہ محظوظ ہو کے رہ گئے، ٹھیک، محصور ہو گئے. اب ان کو نہ تو ضروریات زندگی کی چیزیں ملتی ہیں، نہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی خواہشات کے مطابق گزار سکتے ہیں. اور وہاں پہ بے روزگاری کا آپ انڈیکس اٹھا کے دیکھیں، آپ کے انٹرنیٹ بڑا پڑا، آپ کو وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس سہولیات ہی کوئی نہیں ہے. جب ایک قوم ہے، وہ تھوڑے لوگ نہیں ہیں، اچھی خاصی پاپولیشن ہے فلسطین کی، میرا خیال ہے کوئی 20 لاکھ کے قریب آئی گیس کے وہاں پہ لوگ بستے ہیں. آپ ان کو ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں دیتے ہیں، اپنی مرضی سے دیتے ہیں. جب آپ کا دل کرتا ہے آپ گیس بند کر دیتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے آپ پانی بند کر دیتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے آپ رسد جو ہے خوراک کی وہ بند کر دیتے ہیں. ان کے پاس جو ہے وہ بے روزگاری ہے، ان کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں. تو آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آسانی کے ساتھ اسی طرح سے ہی پیس کے ساتھ ہی آگے چیزیں چلتی رہیں گی؟ نہیں پاسبل ہو سکے گا. یہ حال ہے. اس میں اب دیکھیں حال میں ہوا کیا. حماس نے حملہ کیا. اب بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ جی حماس نے حملہ کیوں کیا. تو بھائی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو زمین اتنی ساری لی گئی ہے، جو فلسطینیوں سے لی گئی ہے، اسرائیل نے لی ہے، وہ کیا حملوں کے بغیر آ گئی تھی؟ ان کی جو نسل کشی ہے وہ نہیں ہوئی. اگر ان کی نسل کشی ہوئی ہے، وہاں پہ کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہو رہا. دیکھیں ہمارے پاس ریزولوشنز موجود ہیں، یو این او کی ریزولوشنز موجود ہیں. یو این او کیا کرتا ہے، ڈفرینٹ ملک ہیں، تمام کنٹریز وہاں پہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آ کے ایک ڈیسیژن دے دیتے ہیں کہ یہ 2 ریاستی چیز ہے. ایک فلسطین کی ریاست بنے گی، دوسری بنے گی اسرائیل کی. 2 ریاستی کا کانسیپٹ ہے یہاں پہ، 2 ریاستیں بنے گی. یہ کاغذوں میں تو ٹھیک ہے، ریزولوشنز میں تو ہے،
بٹ انفارچونیٹلی ایگزیکیوشن نہیں ہے یہاں پہ. مستقبل کی بات ہم تب کریں گے جب ہمارے پینلسٹ جو ہیں یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے. ہمارے سامنے رکھی کہ جو پورے کا پورا فلسطین تھا, جتنا ڈے فرسٹ سے جب انہوں نے شروعات کی کہ جو پورے کا پورا فلسطین جب فلسطینی تھا, اور آج ہم 2023 کی بات کرتے ہیں, تو وہ جو پورے کا پورا فلسطین تھا وہ اتنا فلسطینی کے پاس ہے جتنا ڈے فرسٹ میں جو اسرائیل کے پاس تھا. تو یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عالمی برادری ہے اس کا اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے, اور اسپیشلی جو اقوام متحدہ میں جب ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ مختلف قسم کی قراردادیں ہم لے کے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ اگر اس کا سولوشن اگر موجود نہیں ہے, اٹ مین کہ پھر سوچی سمجھی پلاننگ ہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جب ہم کسی کا تماشا دیکھنے کے لیے آگے جاتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں کہ کل یہ شاید یہی لوگ ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے آئیں. تو اس وقت اگر ہمیں اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم بول سکیں تو ہمیں بولنا چاہیے. اگر ہم ان کے ساتھ دینے کی سکت ہو تو ہمیں ساتھ ضرور دینا چاہیے. جا کے وہ رب کریم آج اگر ان کے اوپر وہ عذاب ہے تو کل ہی ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے. میں آج بڑی دکھ کے ساتھ, بڑے دل دکھی انداز میں آپ سے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ جب ہم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں, ان خواتین کو دیکھتے ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں اور انتہائی قسم پرسی کے عالم میں اور شدید تکلیف کے عالم میں, جب وہ ندائیں دیتے ہیں, عالمی برادری کو پکار رہے ہوتے ہیں, تمام اقوام کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, ان کا قصور کیا ہے؟ تو اگر آج ہم ان کا تماشا دیکھیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب کریم کی جو آواز ہے, جو اس کی جو لاٹھی ہے, بے آواز ہے, اور وہ ہمارے پر ضرور برسے گی. فرق شیراز چودھری صاحب کے بڑھیں گے, جاننا چاہیں گے کہ اس کا سولوشن ہوتا ہو کیا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ جس طرح میڈم نے کہا کہ بھائی تھنک ٹینکس وہاں پہ بیٹھے ہیں, وہ اس کے غور و خوض کر رہے ہیں, وہ اور کتنا غور و خوض کر رہے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سے پہلے بھی لقم اجل بن گئے ہیں, آج بھی زخمی ہو رہے ہیں. آخر ان کا سولوشن کب آئے گا؟ جی تھینک یو ویری مچ اعجاز بھائی. دیکھیں اس میں اگر تو آپ اس کو انٹرنیشنل کینوس پہ دیکھیں گے نا, تو اس کا سلوشن جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. دیکھیں اس کا سلوشن ہمیشہ کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا ہے اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے جنگ بندی. سب سے پہلے اس میں آپ کو کرنا جو پڑے گا وہ یہ کرنا پڑے گا, آپ کو جنگ بندی کرنی پڑے گی, تاکہ وہاں پہ جو عوام ہے, جو لوگ ہیں, جو بزرگ ہیں, جو بچے ہیں, جو خواتین ہیں, وہ جو ان کی نسل کشی ہو رہی ہے, سب سے پہلے تو اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انسانیت کے ناطے ان کے اوپر جو ایٹ لیسٹ ان کی بیسک نیسیسٹیز ہیں, یہ ان کو جو ہے وہ مہیا کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ایٹ لیسٹ ان کی زندگیاں بچائی جا سکیں, ایٹ لیسٹ ان کو طبی امداد دی جا سکے. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اس کا سلوشن کیا, جو آپ کا مین پوائنٹ تھا, جو آپ کا سوال تھا کہ اس کا سلوشن کیا ہے. دیکھیں سلوشن اس کا تمام اقوام جتنے بھی ملک ہیں یو این او میں بیٹھتے ہیں, وہاں پہ ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں, اور یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ جی 2 ریاستیں بنیں گی, ایک اسرائیل بنے گی, ایک فلسطین بنے گا. ڈیسائیڈ ہو گیا, ریزولوشن آ گئی. یہ ریزولوشن بڑی دیر سے پاس ہوئی ہے, انفارچونیٹلی ایگزیکیوشن نہیں ہے. اس چیز کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے, اس چیز کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے. تمام اقوام کو, تمام ممالک کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کوئی فیصلہ دے دیتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یو این او کا جو کردار ہے بڑا فعال ہونا چاہیے. اگر کوئی ایک ڈیسیژن آ جاتا ہے تو اس ڈیسیژن کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو وہ ڈیسیژن آپ کا جو ہے وہ مطلب اس طرح سے کارگر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آپ کی ریزولوشن آپ کے ڈاکومنٹس میں پڑا ہوا ہے کہ جی یہ کام کر لیں, اب کروانا کس نے ہے؟ آپ لوگوں نے ہی کروانا ہے. آپ ہی پاورز ہیں اس وقت, آپ ہی کرتا دھرتا ہے پوری دنیا کے, آپ نے یہ کام کر کے دینا ہے. اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ دیکھیں یہ جو سرزمین ہے نا, یہ ہر ایک جو ہے نا وہ کہے گا کہ جی ہماری ہولی لینڈ ہے, اور یہ ہے بھی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں اگر مسلمز کی بات کریں تو مسلمز کی ہولی لینڈ ہے. کیوں ہولی لینڈ ہے؟ مسجد اقصیٰ وہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, مسجد اقصیٰ کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 3 ایسی جگہیں ہیں جس سائڈ پہ آپ اگر ان کی طرف آپ سفر کرو تو آپ کو ثواب ملتا ہے, اجر ملتا ہے. ان میں کون کون سی ہیں 3؟ خانہ کعبہ ہے, اس میں مسجد نبوی ہے, اور مسجد حرام ہے, مسجد اقصیٰ ہے. ٹھیک ہے, مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو لینڈ ہے, یہ جو فلسطین کی لینڈ ہے, یہاں پہ تمام جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے تھے ان تمام کی یہاں پہ گیدرنگ ہوئی ہے, سارے اکٹھے ہوئے ہیں. آپ شب معراج کا واقعہ دیکھ لیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء کرام نے وہاں پہ
نماز ادا کی ہے. کہاں پہ نماز ادا کی ہے؟ میں تھوڑا سا ایک آپ کو یہ بھی آئیڈیا دیتا ہوں. دیکھیں یہ بھی میرے پاس ایک اس کی تصویر موجود ہے, آپ اس کو گوگل کر لیں گے, یہ کیونکہ بلیک اینڈ وائٹ ہے شاید آپ کو اتنا زیادہ نظر نہ آ سکے. یہاں پہ ایک نا گولڈن کلر کا آپ کو ٹیمپل دکھایا جاتا ہے, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ کے اوپر. ان فیکٹ وہ جو ٹیمپل ہے اس کو بولتے ہیں راک آف ڈوم. راک آف ڈوم کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے. اس جگہ کے اوپر تمام انبیاء نے آ کے نماز ادا کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. اور یہاں پہ ایک اور کنفلکٹ بھی پیدا کیا جا رہا ہے, میں آپ کو بتا دوں, وہ بھی ایک انٹینشنلی کیا جا رہا ہے. یہ راک آف ڈوم جو ہے اس کو مسجد اقصی ڈکلیئر کیا جاتا ہے. یہ مسجد اقصی نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا فاصلے کے اوپر آپ کو ایک نظر آتی ہے ایک بلڈنگ ہے, یہ شاید آپ کو کیمرہ دکھا سکے, یہ والی, یہ مسجد اقصی, یہ مسجد اقصی ہے جو کہ اس وقت اپنی مطلب یہ کہہ لیں کہ اس کی کوئی مینٹیننس وغیرہ نہیں ہے, اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں, اور یہ مطلب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ منہدم ہوتی جا رہی ہے. تو ان چیزوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے. دیکھیں اب اس کے بعد آتے ہیں ہم عیسائیوں کے اوپر. عیسائیوں کے لیے بھی یہ ہولی پلیس ہے. کیوں ہولی پلیس ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کا اگر وہ مطلب وہ سلیب پہ چڑھانے والا اگر آپ واقعہ پڑھیں تو اسی سرزمین پہ ہوا ہے, اسی سرزمین پہ ہوا, ٹھیک ہے. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں واپس تشریف لانا ہے تو کون سی سرزمین ہوگی؟ یہی زمین ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں یہودیوں کی طرف, جوش کی طرف. ان کے لیے بھی یہ ہولی ہے, سرزمین ہے, ہولی پلیس ہے. کیوں ہے؟ یہاں پہ ہیکل سلیمانی ہے. ہیکل سلیمانی کیا ہے؟ میں اس کا بھی یہ دکھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو یہ جب بنا تھا ہیکل سلیمانی تو یہ مطلب پورا ایک ٹیمپل ٹائپ ایک چیز بنی ہوئی تھی. اب تو خیر یہ منہدم کر دیا گیا ہے, اس کی صرف ایک ہی دیوار باقی ہے جس کو دیوار گریا کے نام سے جانا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ہے جتنے بھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا انٹرنیٹ کے اوپر, یہودی جو ہیں اس کے سامنے جا کے اپنی عبادات کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ہولی دیوار جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں, وہ مقدس دیوار اس کو سمجھتے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا مسیحا ہے, جو دجال ہے, وہ بھی اسی سرزمین پہ آئے گا. تو یہاں پہ بات یہ طے پائی کہ تینوں یہ جو مذاہب ہیں سب کے لیے ہولی پلیس ہے, یہ والی ہولی لینڈ ہے. اب کویسچن یہ ہے کہ اس ہولی لینڈ کو کیا اسی طرح سے قبضہ کیا جائے گا؟ جس کے پاس طاقت ہوگی کیا وہ اٹھا کے اپنے پاس لے جائے گا؟ نہیں, یہاں پہ اقوام عالم کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. یہ اس کا سلوشن ہے. شاندار بات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاروق صاحب نے پورے اس جو بھی یہ کنفلکٹ تھا اس کو ایک کوزے میں بند کر کے رکھ دیا, کیونکہ تینوں جو مذاہب ہیں الگ الگ سے مذاہب ہیں, اور وہ تینوں اس سرزمین کو لینے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کا جو ایک سولوشن میں یہ سمجھتا, جو شیراز صاحب کی شاندار قسم کی ڈسکشن کے بعد میں جو میرے من میں آیا کہ ان تینوں جو مذاہب ہیں ان کو محلوظ خاطر رکھتے ہوئے, ان کے ریکوائرمنٹ کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے ایسی تقسیم ہونے چاہیے تاکہ وہ تینوں خوشی خوشی اپنی زندگی یہاں پہ گزار سکیں. کیونکہ پروگرام وائس آف پاکستان میں جہاں پہ وقت ہو جاتا ہے چھوٹی سی کمرشل بریک کا, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو فرق شیراز صاحب سے بہت سی چیزیں ڈسکس کریں گے جو بھی رہ گئی, لیکن جہاں پہ ایک کمرشل بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم اور خوش آمدید. ہم آپ کو ایک دفعہ پھر کہتے ہیں, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. اور جس طرح ہم اس سے پہلے بات چیت کر رہے تھے کہ فلسطین سینسٹیو ایشو ہے, اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو آج کل جو شہادتیں ہو رہی ہیں, یہ شہادتوں کا سلسلہ, ان شہادتوں کا سلسلہ اور کتنا رہے گا, کتنا پرولانگ رہے گا؟ کیا یہ کوئی آنے والے تیسری جنگ عظیم کی طرف سے اشارہ نہیں ہے؟ اگر تیسری جنگ عظیم اگر یہاں پہ ہو جاتی ہے تو آدھی دنیا تو آج ہی ڈیوائیڈڈ ہے, کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فلسطین کے ساتھ ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو کیا جس طرح آج پھر ایک اس فلسطین میں یہ ہو رہا ہے, تو جب یہاں پہ جنگ عظیم تیسری کا اللہ نہ کرے, گاڈ فار بٹ, اگر ایسا ہو جائے تو پھر پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی. کیا کہیں گے فرق صاحب اس کے بارے میں؟ جی اعجاز بھائی, میں تو اس چیز کا بہت شدید حامی ہوں کہ جنگیں جو ہیں وہ کسی بھی چیز کا سلوشن نہیں ہے. ہمیشہ جو بھی بات ہو وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہو, اور کوئی ایسا گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر ایک جو ہے وہ ڈیسیژن دیا جائے, ایسی ون ون سچویشن کریٹ کی جائے جو کہ بوتھ پارٹیز کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. اور یہ کر سکتے ہیں, یہ مطلب اقوام عالم جو ہے ان کے پاس اتنی پاور ہے, یہ اپنی بات منوا سکتے ہیں, یہ دونوں پارٹیز کو بٹھا سکتے ہیں, سلوشن نکل سکتا ہے. دا پرابلم از دس کہ ایگزیکیوشن نہیں ہے یہاں پہ. میں مطلب بہت جسے کہتے ہیں کہ سمجھدار لوگ ہیں, بہت تھنک ٹینکس ہیں جو کہ بہت دور تک سوچتے ہیں, ہم شاید اس طرح سے نہیں سوچتے, لیکن میں اپنی ناقص رائے سے اگر میں آپ کو بتا سکوں تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ان پاورز کے لیے کہ ان کو اکٹھا کرنا, ان کو بٹھانا, ایک جگہ کے اوپر ان کو ایگری کر لینا. دیکھیں کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا,
اپنا بچے اپنی فیملی کوئی بھی مروانا نہیں چاہیے. سیدھی اور صاف بات ہے, خواہ وہ مسلم ہوں خواہ وہ جیوز ہوں, کوئی بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہے گا کہ یہ کام ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنی مطلب سپیڈ سے جو ہے نا یہ چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں, ورسٹ سچویشن میں آتی جا رہی ہیں کہ اب یہاں پہ بلاکس بننا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز اسی طرح سے ایسکلیٹ ہوتی رہتی ہے, یہ چیز آگے بڑھتی جاتی ہے, یہ بڑی خطرناک ہو سکتی ہے, پوری دنیا کے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہے. اور اس وقت دنیا کے اندر ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے, ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ آپ منٹوں کے اندر پوری دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کبھی وہ والی سچویشن آئے. اس سے پہلے ہمیں ان چیزوں کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے. اور جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو اس میں آ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز میں جاتے جاتے ضرور بتا دوں. دیکھیں, ہم بینگ اے مسلم, ظاہری بات ہے ہمارے جذبات ہیں, ہم اپنے بہن بھائیوں کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے ہیں. ظاہری بات ہے ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ یار ہم ان کی سپورٹ کریں. یہاں پہ میں اپنی آڈینس کے لیے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں آپ کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں ان کو. آپ ان کو اس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں, آپ کے اندر NGOs موجود ہیں, آپ ان کے لیے راشن کا انتظام کریں, اس میں کنٹریبیوٹ کریں. آپ ان کی دوائیوں کا انتظام کریں, اس میں کنٹریبیوٹ کریں. آگے سردیاں آ رہی ہیں, ان کو کپڑوں کی ضرورت ہوگی, بستر کی ضرورت ہوگی, بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی, کیونکہ اب وہ اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گھر تباہ ہو چکے ہوئے ہیں, ایون کہ ان کے ہاسپٹلز بھی تباہ ہو چکے ہوئے ہیں. ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. آپ ان NGOs کے ساتھ کام کریں, ان کو یہ والی چیزیں پرووائڈ کریں تاکہ وہاں تک پہنچائی جا سکیں. اب NGOs کی میں بات کرتا ہوں, NGOs کیا کر سکتی ہیں, وہ بھی ایک لمیٹڈ حد تک اپنا جو ہے نا کردار ادا کر سکتی ہیں. وہ یہاں سے کلیکشنز کریں گی, کلیکشن کرنے کے بعد پھر وہاں پہ وہ رک جائیں گی. اگلا کام کس کا ہے, وہ اگلا کام آپ کی گورنمنٹ کا ہوتا ہے. دیکھیں گورنمنٹ نے یہ ساری چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں, گورنمنٹ نے یہ چیزیں آگے پہنچانی ہوتی ہیں. دیکھیں NGOs جا کے بڑے لمیٹڈ ایریا میں کر سکتی ہیں کام, لیکن اگر گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کی سپورٹ کی جائے تو یہ آپ اچھے طریقے سے اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آخری چیز یہاں پہ میں ضرور بولوں گا, دیکھیں اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, جہاد میں حصہ لینا چاہتے ہیں, آپ بالکل لیں. جہاد کیسا, ضروری نہیں کہ جہاد آپ کا جو ہے نا وہ گن سے ہو, ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ تیر لے کے تلوار لے کے چلے جائیں. نہیں, ایک جہاد قلم کا جہاد بھی ہے, آپ اپنی قلم سے جہاد کر سکتے ہیں. انفارمیشن وار کی یہ مطلب یہ اس وقت چل رہی ہے, اس کو 5th جنریشن وار بھی بولتے ہیں. آپ اپنے بہن بھائی جتنے بھی ہیں, سوشل میڈیا بہت سٹرونگ ہے, آپ یہاں پہ ان کے حق میں آپ اپنی جو ہے وہ رائے دے سکتے ہیں. یہ آپ کی چیزیں جو ہیں یہ پہنچتی ہیں, جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان تک پہنچتی ہیں, یہ پریشر بلڈ کرتی ہیں, یہ پریشر کریٹ کرتی ہیں کہ اس سچویشن سے باہر نکلا جائے. میری نظر میں یہ والے سولوشنز ہیں. شاندار, زبردست آپ نے بات کی, اور ود ایویڈنسز آپ نے یہ سولوشن ہمارے سامنے رکھ دیا. اور جہاں تک یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جو پروگرام جاندار قسم کا پروگرام ہے, اور اس میں ہم لوگوں نے صرف ان پرابلموں کو ڈسکس نہیں کیا, ان ایشوز کو ڈسکس نہیں کیا, بلکہ ساتھ ساتھ جو میرے پینلسٹ ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ سولوشن بھی بتائے ہیں. اگر ان سولوشن کے مطابق وہ لوگ اگر عمل کرتے ہیں, اقوام متحدہ اور باقی جو کنٹریز ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, اگر وہ اس کے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سولوشن بہترین موجود ہے. جناب کرنا چاہیے فرق صاحب طرف بڑھیں گے, کیونکہ انہوں نے ایک آخری چیز کہی تھی کہ مستقبل کے بارے میں 2 منٹس آپ کے پاس ہیں, وہ آخری جو چیز آپ اس کو یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہے تھے وہ اگر یہاں پہ ہمارے سامنے رکھیں گے. جی تھینک یو ویری مچ اعجاز بھائی, مجھے یہ موقع دینے کے لیے. دیکھیں جی, میں پھر احادیث کی روشنی میں ہی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. دیکھیں اگر آپ احادیث کی کتب اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے, قرب قیامت کا جو وقت ہے وہ بڑا ٹف ہے مسلمانوں کے لیے, خاص طور پہ وہ بہت ٹف جو ہے نا وہ دور ہے. احادیث میں آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ مطلب جنگ ہوگی, اس طرح کی جنگ ہوگی کہ اگر کسی ایک بندے کے 100 بچے ہیں تو ان میں سے 99 جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے, لقمہ اجل بن جائیں گے, ایک بچے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد احادیث کی کتب میں آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ ایک پرندہ اڑنا شروع کرے گا, اتنی مطلب نیچے لاشیں ہوں گی, اتنے لوگ مریں گے جنگوں کی صورت میں کہ وہ پرندہ اڑے گا, اڑتا جائے گا, اڑتا جائے گا, اڑتا جائے گا, اس کو نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی, اتنی زیادہ نیچے جو ہے وہ اموات ہوں گی, اور ایٹ دی اینڈ وہ نیچے تھک کے گرے گا, اور وہ بھی لاش کے اوپر, اور یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. تو اس سے پہلے دیکھیں جی یہ چیزیں ہونی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں, کیونکہ یہ میری سرکار نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, یہ ہونا ہی ہونا ہے. ہم اس کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں, یہ ہونا ہی ہونا ہے, اور ہو رہا ہے, اور ہو رہا ہے. ہم اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ جتنا ایٹ لیسٹ جتنا اس کو روکا جا سکتا ہے اتنا تو ایٹ لیسٹ روک سکتے ہیں. شاندار, ایٹ دی اینڈ. بالکل
اور ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جب مختلف قسم کے جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اسرائیل کے، پاکستان نے اسٹل ٹائم ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کو نہیں تسلیم کیا. جب پاکستان نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باقی جو کنٹریز ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جب وہ لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا بھائی. اینی ویز ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کے اس خطۂ عرض میں جو انبیاء کا مسکن رہا اس میں امن امان کی صورتحال قائم رہیں، پھر وہاں پہ عبادات کا سلسلہ جاری ہے اور وہ لوگ وہاں پہ حاضرین کے طور پر وہ لوگ وہاں پہ جائیں. تو جناب ہم نے پروگرام وائس آف پاکستان کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں اپنے پینلسٹ جناب فرق شیراز چودھری صاحب کا میں شکر گزار ہوں. شاندار انداز سے انہوں نے ود ایویڈنس انہوں نے وہ تمام کی تمام چیزیں دکھا دی اور ایویڈنس کے ساتھ ان کا سولوشن بھی بتا دیا کہ اس ڈریم کا سولوشن یہ ہے. تھینک یو سو مچ. آپ یہاں پہ تشریف لائے. وقاص ملک صاحب نے شاندار انداز سے ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈ ہے اسرائیل اور فلسطین کا وہ ہمارے سامنے رکھا. بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. اور نگت ودود صاحبہ اب وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو ابھی اس کا سولوشن کیا ہے، اس کا سولوشن کا جو واحد حل ہے یہ مسلم امہ کے پاس ہے. اگر وہ اس ایریا کے ٹرانزیکشن کو روکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سولوشن کافی حد تک ہو سکتا ہے. پروگرام وائس آف پاکستان سے جاز بشیر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.